अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क़ुरिनतिल हैबतु बिल ख़ैबह वल हयाउ बिल हिरमान वल फुरसतु तमुर्रु मर्रस सहाब फंतहिज़ु फुरसल खैर। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मौलाए कायनात ने बेजा खौफ, बेजा हया और वक्त की नाक़दरी, फ़ुर्सत की नाक़दरी के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। मौला फरमाते हैं क़ुरिनतिल हैबतु बिल ख़ैबह, यानी बेवजह किसी चीज़ से डरना, किसी चीज़ से घबराना, ये नाउमीदी से मिली हुई बात है। ये इंसान को नाउमीद करता है। वल हयाउ बिल हिरमान, और किसी चीज़ से भागना, बेजा शर्म व हया करना, बेमतलब शर्म व हया करना, ये इंसान को महरूमियत से दो चार करता है। वल फुरसतो तमुर्रो मर्रस सहाब, और फुर्सत की घड़ियाँ इस तरह गुज़र जाती हैं जैसे बादल गुज़र जाया करते हैं। फंतहिज़ु फुरसल खैर, बस तुम जो बेहतर वक्त है, जो तुम्हारे लिए बेहतर मौका फ़राहम है, उनको तुम गनीमत शुमार जानो और उनका बेहतर मसरफ़ करो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कौल में हमें मौला ने तीन बातों की तरफ मुतवज्जे किया है, जो तीनों बातें आपने समाअत फरमाई। अब आइए, सबसे पहले मौला ने इरशाद फरमाया है बेमतलब का खौफ, बेमतलब का डर और बेवजह घबराना। अज़ीज़ान मोहतरम, खौफ और किसी चीज़ से डरना, ये ऐसा नहीं है कि ये मुतलक़न मज़मूम है और इंसान को डरना ही नहीं चाहिए, इंसान को घबराना ही नहीं चाहिए। नहीं, डर और खौफ वो बेहतर भी है और अच्छा भी है उस वक्त जब इंसान मौका और महल पर घबराए और इंसान फ़िक्र करे और इंसान ख़ुद को उस जगह से दूर करे। मिसाल के तौर पर, जैसे एक बोसीदा घर है जिसमें आप बैठे हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकता है, तो आपको इसका खौफ होना चाहिए, इसलिए कि जब खौफ होगा तब आप फ़िक्र करेंगे कि हम कैसे उस घर को बनाएं और कैसे उस घर को दुरुस्त करें। मिसाल के तौर पर, आप दरिया का सफ़र कर रहे हैं या समंदर से गुज़र रहे हैं और कश्ती में या जहाज़ में कोई ख़राबी आ गई और समंदर की तेज़ लहरें रवां हैं, तो ज़ाहिर है कि ऐसे मौके पर इंसान के ऊपर खौफ तारी होता है। तो उस वक्त खौफ ममदू है, क्योंकि अगर खौफ नहीं होगा और ऐसे मौके पर इंसान फ़िक्र व तरद्दुद नहीं करेगा अगर, तो फिर इंतज़ाम कहाँ से करेगा, कैसे इंसान ख़ुद को महफूज रखेगा और कैसे इंसान इस बात की कोशिश करेगा कि हम इस ख़तरे से ख़ुद को बाहर निकालें। या इसी तरह आपको कोई बीमारी लाहक है और आपको कोई खौफ ही नहीं है, कोई फ़िक्र ही नहीं है, और बीमारी बढ़ती चली जा रही है और आप बेखौफ व ख़तर घूम रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर खौफ न करना आपके लिए नुकसानदेह है। आप उसकी फ़िक्र करें और इस खौफ से ही आप अपनी नजात का रास्ता दरियाफ़्त करेंगे और नजात का रास्ता तलाश करेंगे। तो यहाँ पर खौफ सही है, लेकिन कभी कभी खौफ होता है फ़र्ज़िया। यहाँ पर जो जितने भी ख़तरात हैं
ظاہر ہے کہ انسان ان کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ خطرات پیش آتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے مطلب گھبرا جاتا ہے، بے مطلب ڈرتا ہے۔ مثلاً ہم اگر کہیں ہم کو ملازمت کے سلسلے میں جانا ہے یا کہیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے تو ہم یہ سوچنے لگے کہ وہاں جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہاں جائیں گے تو ایسی مشکلیں آئیں گی، وہاں جائیں گے تو نئے ماحول کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں جائیں گے تو نئے مکان میں ہم اپنے کیا کیا انتظامات کریں گے، اور اس طرح کا ایک خطروں کا ہم نے فرضی پہاڑ بنا دیا اور اس فرضی پہاڑ سے ہم ڈرنے لگے، جبکہ یہ خود اپنے سے بنایا ہوا ایک فرضی خطرہ ہے۔ اس لیے انسان کو اس طرح کے فرضی چوں چرا اور فرضی خطروں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر انسان اسی طرح کرے گا کہ ہم جو ہے وہ فرضی خطرات سے خود کو دو چار رکھیں گے اور فرضی خطرات میں خود کو مبتلا رکھیں گے تو ہمیشہ نا امید رہیں گے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح کے فرضی خطرات سے خود کو انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اس دنیا میں کچھ نہیں کر پائے کہ جو اس طرح کے فرضی خطرات اور خیالی خطروں سے اور پریشانیوں سے دو چار رہے۔ خوب جو لوگ کامیاب ہیں اس دنیا میں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت مزاحمت کی ہے اور بہت مجادلہ کیا ہے اور بہت ساری سختیوں کا سامنا کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کامیابی کی منزلیں طے کی ہیں، اور ان کے بارے میں امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو شخصیتیں ہیں، جو کمال کی شخصیتیں ہیں، جن کو کمالات حاصل ہیں اور جن کو عزت و وقار حاصل ہے، اگر ان سے کہیں کوئی غلطی بھی سرزد ہو جا رہی ہے، کہیں کوئی کوتاہی سرزد ہو جا رہی ہے، لغزش سرزد ہو جا رہی ہے، تو تم اس کو نظر انداز کرو۔ مولا نے یہ کہا ہے۔ اس کو ہم ایسے سمجھائیں گے جیسے اگر آپ ایک سواری ہے، ایک گھوڑا ہے یا ایک کار ہے، اگر کسی وقت گھوڑا آپ سے بے قابو ہو گیا، یا کار یا آپ کی بائک ہے، آپ اس پر کسی بھی وقت ٹائر اس کا سلپ کر گیا، آپ اس پر کنٹرول کھو بیٹھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر سواری کرنا ہی چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ اس بات کو جانے دیں، اس وقت کو نظر انداز کریں، اور پھر اس نظر انداز کریں کا مطلب یہ بھی نہیں ہو گیا کہ کس وجہ سے آپ گرے اور کس وجہ سے آپ کو اذیت اٹھانی پڑی اس کو ہی فراموش کر دیں۔ نظر انداز کا مطلب یہ کہ آپ پھر اس پر آگے اپنا کام بڑھائیں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اسی طرح عزیزان محترم، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری شخصیت جو ہے وہ باوقار شخصیت بنے، کرامت شخصیت بنے اور ایک مثالی شخصیت بنے، تو عزیزان محترم ہم کو چاہے فرضی خطرات ہوں یا خدشے ہوں، انہیں ہمیں اپنے ذہن سے دور کرنا ہوگا، اور جو واقعی خطرات ہیں، جو حقیقی خطرات ہیں، انہیں محسوس کرنا ہوگا اور ان حقیقی خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، نہ کہ فرضی خطرات سے ہم کو گھبرانا اور دور بھاگنا ہوگا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسری بات مولا نے یہ کہی ہے اس حدیث میں، اس قول میں، وہ مولا نے ارشاد فرمایا وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، اور جو بیجا شرم و حیا ہے وہ انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس لیے پڑھ لکھ نہیں سکے یا اس لیے کوئی ہنر نہیں سیکھ سکے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب اس ایج میں ہم کیا پڑھیں، اب اس ایج میں ہم کیا کام سیکھیں، یا اس ایج میں ہم فلاں کام کیوں سیکھیں۔ جب ایسا ہے تو وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، حدیث میں آیا ہے، یہ قول ہے، قول سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، حیاء عقل و حیاء حمق، فحیاء العقل هو العلم و حیاء الحمق هو الجہل۔ شرم کی دو قسم ہیں، حیا کی دو قسم ہیں، ایک عقلی حیا ہے، عقلی شرم ہے، اس کا نتیجہ علم ہے،
اور ایک بیوقوفی کی شرم ہے، اس کا نتیجہ جہالت ہے۔ اگر عقل سے ہم شرمندہ ہوں، اگر ہماری عقل ہمیں شرمندہ کرے کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر بیوقوفی ہمیں شرمندہ کرتی ہے، بیوقوفی ہمیں شرم میں مبتلا کرتی ہے، تو پھر وہ شرم اس چیز کی ہوتی ہے کہ ارے ہم اس کو کیوں حاصل کریں، ہم اسے حاصل کریں گے تو کیسا لگے گا، یا ہم اس چیز کو حاصل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سراسر بیوقوفی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حیا انسان کو محرومی سے دوچار کرتی ہے، اس لیے ایسے بیجا حیا سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بیجا حیا سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ اس کے بعد میں مولا آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ، فرصت کی گھڑیاں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں، پس تم خیر جانو فرصت کی گھڑی کو، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ، پس تم خیر کی گھڑی کو غنیمت جانو۔ یعنی یہ جو فرصت کی گھڑیاں ہیں یہ ہمارے لیے خیر ہیں اور ان کو ہمیں بہتر شمار کرنا چاہیے۔ اس لیے عزیزان محترم، کیونکہ اگر ہم نے جو آج فرصت کی گھڑیاں ہیں، اگر ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا، ان کا مصرف نہیں کیا اور ان کو ہم نے غنیمت نہیں شمار کیا، تو پھر آگے یہ گھڑیاں ملنے والی نہیں ہیں۔ جیسے ایک بار جو بادل گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، چلے کمان سے نکلا ہوا تیر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، اسی طرح جو وقت گزر جاتا ہے، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ ہاں، وقت جب گزر جائے گا تو ہمارے حصے میں سوائے پچھتاوے کے، سوائے ہاتھ ملنے کے، سوائے خود پر غصہ کرنے کے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آج کے درس میں ہم نے مولا کے ارشاد سے 3 باتیں سیکھیں۔ پہلی بات یہ کہ انسان کو بے موقع، بے محل، بے مطلب ڈرنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات کہ انسان کو کچھ سیکھنے میں، کچھ حاصل کرنے میں، نیکیاں حاصل کرنے میں، اچھی باتیں حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کے پاس جو فرصت کی گھڑی ہے اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مولا کی ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔